बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कुछ अहम ख़बरों पर, क्योंकि बहुत ही अहम ख़बरें हैं। ख़ास तौर पे हमने जैसा कि कल आपको ये बताया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो 50 रुपए तक इजाफे का इम्कान है। और आज हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत जिनमें पेट्रोल और डीज़ल है उसमें 55 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। अब ये 322 रुपये का जो है वो पेट्रोल मिलेगा, 336 रुपये का आपको जो है वो हाई स्पीड डीजल मिलेगा। और हुकूमत ने अब ये फ़ैसला भी किया है कि जब तक ये क्राइसिस हैं, जब तक ये बहरान है, ख़ास तौर पे ईरान, अमेरिका और इसराइल की जो जंग है वो चल रही है, तो इस ज़मीन में जो है वो हफ्तावार बुनियादों पर जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें हैं उनका जायज़ा लिया जाएगा। अब मसला क्या है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जो है वो हुकूमत ने तो बढ़ा दी हैं 55 रुपये फ़ी लीटर। गुज़िश्ता रात जो है वो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इसहाक़ डार ने उस मौके पर कहा कि दुनिया में कीमतें जो है वो आसमान को छू रही हैं। लेकिन अब मसला ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा कि इनके पास जो है वो स्टॉक मौजूद है, 28 दिन का स्टॉक मौजूद है। जब 28 दिन का आपके पास स्टॉक मौजूद है और अब आपने नई परचेजिंग करनी है और उस नई परचेजिंग के लिए आप ऑलरेडी कीमतें बढ़ा रहे हैं, यानी अगर आपकी पुरानी परचेजिंग है, देखें ना, किसी के पास अगर पुरानी खरीद पे चीज़ पड़ी है तो वो उसको नई खरीद पे तो नहीं बेच सकता। लेकिन क्योंकि हुकूमत भी ज़ख़ीरा अंदोज़ है, हुकूमत भी जो है वो इस तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी करती है कि आज अगर हुकूमत के पास जो इस वक्त पेट्रोल और डीज़ल पड़ा हुआ है वो पुराने रेट्स पर उनको मिला हुआ है, तो हुकूमत उनको नए रेट्स पर क्यों बेच रही है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो फिर एक आम आदमी से क्या गिला किया जा सकता है कि जब वो इस तरह के काम करता है? अगर एक आम आदमी ये काम करे तो उस आदमी पर जो है न सिर्फ उसकी दुकान सील की जाती है, उसकी फैक्ट्री सील की जाती है, बल्कि जो है उस पर भारी जुर्माना भी आयद किया जाता है। अब हुकूमत पर क्या जुर्माना आयद किया जाए कि हुकूमत जो है वो इस तरह के काम कर रही है? अब ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमले को बुनियाद बनाकर आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा तो कर दिया, लेकिन अगर इस वक्त देखा जाए तो अमेरिकन जो क्रूड है, ब्रेंट क्रूड है, उसमें आलमी सतह पर 9% कीमतों में इजाफा हुआ है। और हुकूमत ये कहती है कि तेल की कीमत में तकरीबन 35% और ब्रेंट की तकरीबन 28% इजाफा हुआ है। तो ये भी एक झूठ पर मबनी जो है वो एदाद शुमार पेश किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से। लेकिन अब मसला ये है कि हुकूमत इस वक्त, जो मेरे पास मालूमात हैं, उन मालूमात के मुताबिक जो मेरे ज़राए हैं उन्होंने मुझे बताया है कि हुकूमत इस वक्त जो है वो पेट्रोल और डीज़ल पर जो टैक्स है वो कितना ले रही है। इस हवाले से जो है वो हम आपको बताएंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत पर जो टैक्सेस के हवाले से 1 लीटर पेट्रोल पर हुकूमत जो है वो इस वक्त 124 रुपये 95 पैसे जो है वो टैक्स और मार्जिन वसूल कर रही है। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल पर जो है वो 117 रुपये 15 पैसे टैक्सेस और मार्जिन वसूल किए जा रहे हैं। और इस वक्त अगर पेट्रोल पर देखा जाए तो 84 रुपये 40 पैसे तो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आए थे। और हाई स्पीड डीजल पर जो है वो 76 रुपये 21 पैसे फी लीटर जो है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आए थे। और पेट्रोल की फी लीटर जो कीमत है उस पर तकरीबन 13 रुपये 31 पैसे इसमें कस्टम्स ड्यूटी की मद में वसूल किए जाते हैं। और हाई स्पीड डीजल की पर लीटर जो है वो 15 रुपये 68 पैसे जो है वो कस्टम्स ड्यूटी वसूल किए जाते हैं। और इसी तरह हुकूमत ने क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत पर 2 रुपये 50 पैसे जो है वो क्लाइमेट सपोर्ट लेवी जो है वो आयद की हुई है। अब आपको जो मार्जिन है उस हवाले से आगाह करते हैं कि पेट्रोल और डीजल पर 8 रुपये 64 पैसे फी लीटर डीलर्स का जो मार्जिन है, कमीशन है, वो लागू है। और इसी तरह जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी से के हवाले से अगर देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल पर 7 रुपये 87 पैसे जो है वो मार्जिन जो है वो आयड है, यानी उनको मुनाफा दिया जा रहा है। और पेट्रोल की फी लीटर कीमत पर जो है 8 रुपये 23 पैसे फी लीटर कीमत में इनलैंड फ्रीड इक्वलाइजेशन मार्जिन भी शामिल है। और इसी तरह हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत पे जो है वो
₹6.25 جو ہے یہ IFEM جو ہے، یعنی یہ جو ان لینڈ فریٹ ایکولائزیشن مارجن ہے اس کو شامل کیا گیا ہے۔ تو اس میں تو چلیں فریٹ چارجز ہیں آپ کے، کہ اگر کراچی سے آپ کا جو تیل ہے وہ آتا ہے، یا کہیں سے تیل ہے اس کی جو فارورڈنگ ہے یا اس کے جو فریٹ چارجز ہیں وہ آپ لگا دیتے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اگر اس طرح کے کام کرے گی، اور حکومت اگر ذخیرہ اندوزی کے طرف جائے گی، تو پھر ایک عام آدمی سے تو گلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب معاملہ جو ہے وہ یقینی طور پر کافی گمبھیر ہے، عوام کو اس وقت بڑے مسائل کا سامنا ہے۔ اب کیا امپیکٹ کیا آتا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جب بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو یکدم جو ہے جو ٹرانسپورٹیشن چارجز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا گزشتہ رات حکومت نے اعلان کیا، تو آج ہی جو گڈز ٹرانسپورٹ الائنس ہے انہوں نے ملک بھر کے لیے جو مال بردار کرایوں میں 20% اضافے کا اعلان کر دیا۔ یعنی حکومت نے 20% قیمت بڑھائی ہے، تو کرایوں میں بھی جو ہے وہ 20% اضافے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور یہ صدر پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس ملک شہزاد ہیں، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے۔ اور ملک شہزاد ایوان نے کہا کہ 2 ماہ کے دوران جو ڈیزل ہے اس کی قیمت میں فی لیٹر 78 روپے، جبکہ پیٹرول کی قیمت میں 68 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے باعث ٹرانسپورٹرز کے اخراجات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں آپ کی یہ بات، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کرایہ تو بڑھ گیا، یعنی 20% یہ کرایہ بڑھ گیا، لیکن جیسے ہی اگر پیٹرول کی قیمتیں اور ڈیزل کی قیمتیں نارملائز ہو جاتی ہیں، ٹینشنز ختم ہو جاتی ہیں، تو واپس ان کرائے پہ کون لے کر آئے گا؟ اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، 300 یا 320 روپے تک پیٹرول گیا تھا، تو اس وقت جو ٹرانسپورٹیشن کی جو کرائے تھے آج وہی کرایہ وصول کیے جا رہے ہیں۔ یعنی اگر 250 پر بھی جو ہے وہی کرایہ وصول کیا گیا، تو رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ حکومت صرف ایک اعلان کر دیتی ہے کہ اتنا ہم نے پیٹرول ڈیزل بڑھا دیا ہے، اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کرائے جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن چارجز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، تو پھر اس کو واپس ان نرخوں پر لانے کا ذمہ دار کون ہے؟ تو حکومت نہیں ہے تو اور کون ہے؟ حکومت اپنی ذمہ داری سے اگر عہدہ برآں نہیں ہوتی تو پھر جو ہے وہ معاملات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ تو جناب یہ حکومت کے اینڈ پہ جو باتیں تھیں ہم نے آپ کو بتائیں۔ اب جو مسئلہ ہے اس وقت خطے کی ٹینشن چل رہی ہے، اس پر تھوڑا سا بات کریں گے۔ اور امریکہ اسرائیل کے جو ہے وہ ایران پر شہری آبادیوں پر حملے ہوئے ہیں، اور جو شہداء کی تعداد ہے وہ 1332 ہو چکی ہے، اور مشرق وسطیٰ میں جنگ کا 8واں روز ہے، اور اس حوالے سے امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر مزید حملے کیے ہیں۔ تہران میں جو مہر آباد ایئرپورٹ ہے اس پر دھماکے ہوئے ہیں، اور امریکہ کا ایران کے 43 جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ اور دوسری جانب اسرائیل جو ہے وہ لبنان کی جانب بھی بمباری کر رہا ہے۔ جو خلیجی میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تہران کے مغربی حصے میں دھماکے کی آواز سنی گئی ہے، اور تہران کے آزادی ٹاور کے قریب بمباری سے کئی عمارتیں جو ہے وہ تباہ ہوئی ہیں۔ دھوئیں کے جو بادل ہیں وہ میلوں دور دکھائی دیے۔ امریکہ اور اسرائیل نے مہر آباد ہوائی اڈے کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اور اگر اس وقت دیکھا جائے تو اسرائیل اور امریکی بمباری سے ایران میں جو شہید افراد کی تعداد 1332 ہو گئی ہے، اور شہداء میں 198 خواتین شامل ہیں۔ طبی جو عملہ ہے اس کے 8 ارکان شامل ہیں، یعنی جو ہسپیٹلز میں کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اسی طرح جو لبنانی شہر القوزہ میں اسرائیلی حملہ ہوا اس میں اقوام متحدہ کی امن فورس کے 3 اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوئے، اور اس حوالے سے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ امن فورس کو نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اب تک 43 ایرانی جنگی جہازوں کو تباہ یا نقصان میں کرنے کے حوالے سے امریکی سینٹرل کمانڈ کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایران میں اب تک 3000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جو امریکی سینٹرل کمانڈ کی رپورٹ ہے جو پہلے ہفتے کی جاری ہوئی ہے، اس میں بتایا گیا کہ آپریشن جو ہے وہ 28 فروری 2026 کو دوپہر 1:15 پر شروع ہوا، اور آپریشن میں امریکی فضائی، بحری اور ڈرون صلاحیتیں استعمال کی گئیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق B-2 اسٹیلتھ اور B-1 بمبار طیارے آپریشن میں استعمال کیے گئے۔ F-15، F-16، F-18 اور F-22 لڑاکا طیاروں نے
حصہ لیا، اور ایران میں آپریشن کے دوران F-35 اسٹیلتھ فائٹرز نے بھی حصہ لیا، اور اسی طرح A-10 حملہ آور طیارے اور الیکٹرانک وارفیئر طیارے بھی استعمال کیے گئے۔ پیٹریوٹ اور تھورڈ جو میزائل دفاعی نظام ہے اس کو بھی استعمال کیا گیا۔ Yom-Q-9 ریپر اور دیگر ڈرونز بھی کارروائی میں شامل تھے۔ P-8 میری ٹائم پیٹرول اور RC-135 جاسوس طیارے جو ہے جو سپائی پلینز ہیں وہ بھی اس میں استعمال ہوئے ہیں، اور اسی طرح امریکی بحری بیڑے اور گائیڈڈ میزائل جو ڈسٹرائزر ہیں ان میں وہ بھی آپریشن کا حصہ رہے ہیں۔ جوہری توانائی سے چلنے والے جو ایئر کرافٹ ہیں وہ بھی تعینات کیے، اور اسی طرح امریکی کارگو طیارے C-17 اور C-130 بھی آپریشن میں شامل ہیں، اور اسی طرح فضائی ری فیولنگ ٹینکرز کے ذریعے جو جنگی طیارے ہیں ان کو بھی مدد فراہم کی گئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری ٹینشن اور یہ سارے معاملات تو ہیں۔ اب ہم نے پہلے بات کی کہ جو تیل کی قیمتیں وہ بڑھ رہی ہیں کیونکہ تیل کی جو نقل و حرکت ہے اس پر تھوڑے معاملات اس طرح سیٹل نہیں ہوئے ابھی تک۔ تو ایران کی جو پاسدارانہ انقلاب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہمت ہے تو آبنائے ہرمز میں تیل بردار جہازوں کی حفاظت کے لیے امریکی بحری جہاز تعینات کر کے دکھائیں۔ اب آبنائے ہرمز بدستور جو ہے اس وقت تک کھلی ہے، اور اگر کوئی امریکی یا اسرائیلی جہاز اس سے گزرنے کی کوشش کرے گا تو اسے نشانہ بنایا جائے گا، یہ ایران کی جانب سے ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے ایران سے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ بھی کیا، اور تہران کے ساتھ انہوں نے کہا کہ تہران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، قابل قبول رہنما کا انتخاب ہونے تک امریکہ اور اتحادی ایران کی ہر ممکن مدد کریں گے، اور خامنائی کا بیٹا مجتبیٰ خامنائی جو ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ یعنی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹرمپ کی جانب سے آ گیا۔ تو یہ معاملات اس وقت ہمیں آن گراؤنڈ اس وقت نظر آ رہے ہیں، اور جو ہمارے پاس جو خبریں تھیں ان کے حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، اور خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو جو دو بڑی اہم معاملات ہیں جن پر ہم نے بات کی، ایک تو جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں، میں نے فیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور یقینی طور پر یہ فیکٹس جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور دوسرا جو ہے جو ٹینشنز ہیں اس حوالے سے میں نے بات کی ہے۔ لیکن جو انٹرنیشنل جو سچویشن ہے ڈیفینیٹلی ہمیں اس کا ادراک ہے کہ اس وقت ایک ٹینشن چل رہی ہے، اور جو خاص طور پر تیل کے جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس میں مسائل ہیں، لیکن اتنے مسائل بھی نہیں ہیں جتنا گورنمنٹ جو ہے وہ بیان کر رہی ہے۔ اب ہمیں جو ہے وہ مختلف ممالک سے ہم نے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو تیل بھی پہنچایا جائے گا اور بر وقت پہنچایا جائے گا، تو اس لیے ایک افراتفری کی صورتحال پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ حکومت کو معاملات بہتر طریقے سے حل کرنے کی جانب جانا چاہیے، اور فی الفور جو ہے یہ عوام کے لیے خاص طور پہ، یعنی یہ فیکٹس اس لیے بتایا میں نے کہ عوام کو پتہ چل سکے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے فی الفور جو ہے وہ قیمتوں میں کمی کی جائے۔ اگر آپ نے بڑھانی ہی تھی قیمتیں، پہلے تو آپ بڑھا نہیں سکتے، لیکن اگر آپ نے بڑھانی ہی تھی تو آپ 25 روپے فی لیٹر تک بڑھا سکتے تھے، لیکن اس سے زیادہ آپ کے پاس گنجائش نہیں تھی، لیکن آپ نے 55 روپے فی لیٹر بڑھائی، جو یقینی طور پر ایک بڑا جو ہے آپ نے غلط اقدام، غلط فیصلہ کیا ہے، اس کو آپ کو واپس لینا چاہیے۔ تو سامعین مجھے دیجیے، ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔